बहुत दिनों तक दिल और दिमाग में महफूज रहेगा। अब्दुल बारी से और जैसे महबूबुल उलमा हज़रत मौलाना नजर मोहम्मद साहब नाजिर बहराइची रहमतुल्लाह अलैह में जो मलकात पाए जाते थे, आज भी वही मलकात पाए बैठ जाओ सर। ये बहुत सही से लगा, ये बहुत बढ़िया बनाए हैं। जितने अशार हुए हैं सब कुछ छोटे छोटे कट न करे पड़ेगा। अच्छी लगी ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم वो इस पर फॉरवर्ड قال الله वीडियो कैमरा के लिए تعالى في القرآن المجيد लीड सब सिस्टम लगा बड़े أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم गाड़ी साहब के जो बयान किए हैं وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها क्या ये मोबाइल उठाओ आगे खड़ा है आगे खड़ा है छेड़ते उठाइए ये भी हटा दो। हम ये सब नहीं करते हैं बिना जब हम पीछे पड़ जाते हैं। ले लो भैया जब नहीं तारीख देते वो खोल देते हैं कि है तो नहीं। इसको हटा दीजिए, इसको हटाइए। इसका जो कुछ आपको नफा मिल रहा हो 2-4 हज़ार उससे अभी ले लो, इसको मत करो। बिना आप रखिए इसको, मोबाइल रखिए जेब में, मोबाइल रखिए। कम से कम कोई बात तो सही होने दीजिए। बिना वजह से ढकोसला बनाए घूमते जिसको देखो वही लिए बैठा, सब गलत है। थोड़ा सा आगे वाली कुर्सी बन दीजिए, आगे बढ़ लीजिए, आगे की कुर्सियाँ में तो कुर्सी खाली होने लगी। हाँ अब्दुल्ला भाई खाली हो जाए 11 बजे के बाद भाई आदमी खसके लगी। 11 बजे उठा लाए हैं वीडियो बना पहले वाले बहुत गजब बोले रहे हैं नहीं दुई जने हमने मन के बोले आप सुधारे डिस्टर्ब करी मराने कैसा वो लेट लगा भैया तनी तार वार देखा। हमारे अकाबिर उलमा मौजूद हैं, अभी उनके बयानात होने हैं। बड़ा कीमती आपको वक्त मिला है, बहुत दिनों के बाद मौका मिला है और ये मौके अब तक मिल न सके, कुछ दिनों से सिलसिला ये जारी हुआ है, तो इसकी कदर कर लीजिए। नाकदरी पर नेमत छूटे ही मालूम होना चाहिए। बिल्कुल अल्लाह ने खुद इरशाद फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। अल्लाह ने इरशाद फरमाया शुक्र गुजारी करोगे नेमतें बढ़ाऊंगा। वला इन कफरतुम इन अज़ाबी लशदीद। वो किनारे बना बहुत साफ रिकॉर्डिंग आवाज बहुत गजब है। तो पकड़ बड़ी मजबूत है, तो पता ये चला शुक्र गुजारी से तवक्कुल मिलती है, ना शुक्री से तवक्कुल। बोलो भैया है कि नहीं? तो मजलिसों की महफिलों की जलसों की कदर कर लीजिए, नाकदरी न कीजिए, वरना नुकसान बहुत उठा चुके हैं 3 बरस में इधर। और सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ वो मदारिस का हुआ है, तलबा का हुआ है और जनाब वो मुदर्रिसीन का हुआ है, मुअल्लिमीन का हुआ है। बड़ा नुकसान और खसारा हुआ है। खुदा उनके खुद्दूस हम ईमान वालों को कदरदानी की तौफीक अता फरमाए। अगर ये चर्चा न सुन सके इधर देखो, वरना साइड में बढ़ जाओ। सामने वाला जो आदमी बैठेगा उसको कहने वाले की तरफ देखना होगा, तब वो बात समझेगा।
اللہ صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں اکثر پڑھ دیتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ بے شک یہ آنکھ، بے شک یہ کان اور آنکھیں اور دل، ان تینوں چیزوں کے بارے میں اللہ کے ہاں جواب دینا پڑے گا، اللہ ان کے بارے میں پوچھے گا۔ آج بڑا خسارہ ہے، بڑا نقصان ہے۔ ہماری آپ کی آنکھوں کا استعمال صحیح، آدمی اپنی منمانی کرتا، اپنی یہ جاگیر سمجھتا ہے اور اپنی پراپرٹیز کو سمجھتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ارے بولو بھائی، اللہ کی دی ہوئی یہ امانتیں ہیں، اس میں سے کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، دل بھی ہے، زبان بھی ہے، ہاتھ اور یہ ساری چیزیں اللہ کی امانت ہے۔ اس میں کوئی منمانی کرے اپنی چلائے تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ واللہ لا يحب الخائنین، اللہ خیانت کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو طے کرو۔ اب یہ جو دور چلا ہے موبائل کے، یہاں علماء بیٹھے ہیں، بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت مولانا عبدالحق صاحب جن کی عمر تقریباً 90 برس کی ہو رہی ہے، حضرت مولانا سعید صاحب داماد برکاتہ ہمارے اکابر موجود ہیں۔ اچھی طرح آپ کو سمجھ لینا چاہیے، یہ تباہی ابھی 17 سال پہلے نہیں تھی، اس کے بعد یہ تباہی دن بدن، اور ادھر 4 6 8 سال ہوئے تباہی پر تباہی آتی جاتی ہے۔ طلاقیں نہ جانے کتنی ہوتی ہیں، کتنی بغاوتیں ہوتی ہیں، یہ صرف اور صرف موبائل پر۔ مہمان خانہ موجود ہے، مہمانوں کو لے جا کے وہاں چائے پلائیے۔ اب تو امام لوگ دعا مانگتے ہیں، بھیا آرام سے ذرا بیٹھو، موبائل میں بہت ایسے ایسے نہیں بیٹھ پا رہا، ہاتھ چھوڑیے وہاں سے اور کہنے والے کی طرف۔ بعض امام لوگ، جب امام سستا رکھو گے جھیلنا پڑے گا نا، سستا امام رکھو گے تو جھیلنا پڑے گا۔ پہلے پڑھانا چاہیے، پڑھا لکھا امام رکھنا چاہیے، تنخواہوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ 9 سال مجھے لکھنؤ رہتے ہوئے، مکان خرید کے رہتے ہوئے تقریباً ہو گئے، تو مجھے لوگوں نے مسجد کا ذمہ دار بنایا، تو میں نے اماموں کی تنخواہیں 9,000 سے لے کر 12,000 تک ہے۔ قاری عبداللہ میں جو ہے 50 بار ہے۔ ساری مسجدوں میں نے کہلایا کسی امام کی تنخواہ کم نہیں رہے گی، 9,000 سے لے کر 12,000 تک تنخواہ ہے۔ میں نے کہا کیوں نہیں دو گے؟ آپ لاکھ روپیہ پاتے ہو، 1.25 لاکھ پاتے ہو، اماموں کی قدر نہیں کر پاتے، اور لوگ الگ سے دیتے ہیں۔ ایک ایک بچے کی جو پڑھائی کا پیسہ ہوتا ہے، جو ناظرہ کرواتے ہیں، قرآن شریف پڑھواتے ہیں، اردو وغیرہ جو پڑھاتے ہیں، ایک بچے پر 1,000 روپے ان کو ملتا ہے ٹیوشن کرنے کا، اور پڑھائی کا ٹائم صرف 15 منٹ 20 منٹ۔ میں نے کہا آپ ان کی قدر کیجیے، جب پیسہ لگاؤ کہ قدر کرو گے تب وہ چیز سمجھ لے۔ تو حضرات گرامی، میں کر رہا تھا بڑا خسارہ ہوا ہے ادھر، 3 سال میں بڑا خسارہ ہوا ہے، اور لوگوں میں بڑی تباہی صرف موبائل کی وجہ سے ہے۔ روزانہ نہ جانے کتنی طلاقیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک صاحب نے بتایا انہوں نے 20 لاکھ شادی میں خرچ کر ڈالا، موبائل پہ لڑکے نے دوسرے کی تصویر لگا رکھی۔ بیوی نے کہا ایسا کیوں؟ جب نکاح میرے ساتھ ہوا اس کی کیا ضرورت؟ 7 مہینے ہو گئے، نہ وہ آیا، نہ فون کیا، نہ لے ہی جا رہا ہے، اور لڑکا بہت بڑا انجینئر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ موبائل ایسی تباہی کی چیز ہے، نہ جانے کتنے گاؤں کو اس نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب دیہاتوں میں بھی ہے، جس کو دیکھو موبائل لیے بیٹھا، باتیں کرنا حرام ہے، آج سے رشتہ طے ہو جائے۔ لوگ ایک سال پہلے سے رشتے کی باتیں کر لیا کرتے ہیں، آج طے پایا گا کہ رشتہ ہوگا، نکاح ہو جائے گا، دوسرے دن سے موبائل پہ بات کرنا شروع کر دیا۔ علماء بیٹھے معلوم کر لو، نکاح سے پہلے وہ غیر محرم ہی رہے گی، اور غیر محرم سے گفتگو کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، کسی بھی حال میں جائز ہے۔
نہیں ہو سکتا ہے. آپ نکاح کروا لو, نکاح کے بعد اسی دن سے بات ہونے لگے رخصتی 4 سال نہ کرواؤ, کوئی حرج کی بات نہیں. نکاح کے بعد محرم ہو جائے گی, جب تک نکاح نہیں ہوا تب تک غیر محرم ہے, اور غیر محرم سے گفتگو کرنا, باتیں کرنا ناجائز ہے, حرام ہے. اللہ ہمیں حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سے بعد میں تباہی آتی ہے. نکاح لگ گیا, بات ہو گئی, 2 سال تک تو نکاح نہیں ہوا, 1-2 سال تک باتیں ہوتی رہی, جب نکاح ہو جائے گا, رخصتی ہو جائے گی, اس کا وبال بعد میں بھگتنا پڑے گا. جب تم نے مجھ سے باتیں کی اور کسی سے بھی کی ہوگی, نہ جانے کتنے فسادات آئے, اور مجھے اس معاملے میں بلایا گیا. تو طے کرو ایمان والو, موبائل کا سلسلہ نہیں رکھیں گے, گھر میں موبائل نہیں دیں گے. اللہ نے ہم کو تو 30-32 ہزار زکات نکالتا ہوں سال, اللہ کا فضل ہے. ابھی میں راج گڑھ گیا تو مولانا نوشاد صاحب نے مجھے بڑا موبائل خرید کے دیا. میں چھوٹا سا رکھے ہوئے تھا, کہا مولانا ہمیں زحمت ہوتی, اس کو رکھا ہے. انہوں نے موبائل لا کے خرید کے دیا, جبرن میرے بیگ میں رکھ دیا. میں نے کہا مولانا مجھے اس کی ضرورت ہے. راج گڑھ بھوپال سے تقریباً 150 کلومیٹر آ گیا. میں نے کہا مولانا اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. کہا نہیں مولانا میری تمنا ہے, میری خواہش آپ اس کو مان لیجیے. اور انہوں نے جبرن میری بیگ میں رکھ دیا, اس کو لا کے میں نے گھر میں رکھ دیا. میں نے کہا یہ کوئی چلائے گا نہیں. پتا چلا اس میں بڑی خرابی ہے, اور اس کا استعمال جو علماء کرتے ہیں اس میں احادیث لوڈ کرتے ہیں, اس میں قرآن مقدس کو لوڈ کرتے ہیں, اس میں مسائل لوڈ کرتے ہیں. ان کی برابری آپ کرو گے. جاہل آدمی جب استعمال کرے گا اس میں فسادات کو رکھے گا, عالم استعمال کرے گا احادیث رکھے گا, مسئلے کی کتابیں رکھے گا. تو طے کرو موبائل کا استعمال گھر میں نہیں ہونے دیں گے. ضرورت یہ ہے چھوٹا موبائل ہو, گھر میں 4-5 عورتیں بچیاں سب ملا کے ہیں, موبائل ایک ہی رہے گا تاکہ کوئی الگ چپے سے بات نہ کر پائے, ورنہ فساد کو آپ روک نہیں پاؤ. بعض لوگ بڑے چالاک ہو گئے, وہ اب تو بات زبان سے نہیں کرتے, منہ سے نہیں بولتے, بلکہ دوسرا کام کر جاتے, پیسے بھیج دیا کرتے, انگلیاں چلایا کرتے. اللہ نے ارشاد فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد, اور دوسری جگہ اللہ نے قرآن مجید میں سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. اللہ نے ارشاد فرمایا آج ہم ان کی زبانوں پر مہر لگا دیں گے, ہاتھوں سے گواہی لیں گے, وتشہد ارجلہم, پیروں سے گواہی لیں گے, اور ہاتھ میں بات کریں گے جو کچھ بھی کیا ہوگا. اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم, ان کے ہاتھوں سے بات کریں گے, وتشہد ارجلہم, ان کے پیروں سے گواہی لیں گے, بما کانوا یکسبون. یہ انگلیاں میدان قیامت میں اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف گواہ ہو جائیں گے, جن انگلیوں کو چلا کر میسج کیا ہے غلط بات کے لیے. یہ بات سمجھنا, میں قرآن کی بات کرتا ہوں, اللہ کی بات نہیں ہے یہ. کہ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا, کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. تو طے کرو اس کا استعمال. ارے بولو بھائی, باتیں میری کڑوی ہے, میں کبھی کوئی پرواہ نہیں کرتا ہوں, اللہ کی بات ہے. یہ انگلیاں ہمارے خلاف گواہ ہو جائیں گی. اللہ نے قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ارشاد فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, زمین اندر کے بوجھ کو نکال پھینکے گئی. وقال الانسان ما لها, انسان بولے گا اس کو کیا ہو گیا. یومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها, کہا جائے گا رب کا حکم ہی یہی ہے کہ زمین اندر کی چیزوں کو اگل دے, اور ساری چیزیں ہمارے خلاف گواہ ہو جائیں گی جو کچھ بھی کیا ہوگا. ارے بولو بھائی, طے کرو ان اعضاء و جوارح کو, آنکھوں کو, ہاتھوں کو, کان و پیر کو اپنے خلاف گواہ نہ بنا, ورنہ بڑا گھاٹا اٹھانا پڑے گا شب رسالت کو.
اس میں کمال کی بات کوئی نہیں، رشتہ صحیح نہیں چل پایا کرتا۔ جب آدمی سادگی رکھے گا، اپنے آپ کو بچا کے رکھے گا، صحیح نگرانی رکھے گا، ارے بولو بھائی، تب اس کی قیمت لگے گی۔ ارے بھیا بات سمجھ میں نہیں؟ تو موبائل کا استعمال دیہاتوں میں ہوتا ہے، گاؤں میں ہوتا ہے، گھروں میں ہوتا ہے۔ لڑکیاں موبائل چلاتی ہیں، اس میں کمال اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، اور لوگ موبائل لے کے منہ ٹیڑھا بیڑھا کر کے فوٹو کھینچتے سامنے سے، اس کا نام کیا رکھے مجھے آتا پتا اس بارے میں نہیں۔ نہ جانے کتنا ٹیڑھا بیڑھا منہ بنا کے، اینچا بینچا منہ بنا کے، اور اس کے بعد اس کو روانہ کر دیا تھا۔ کیا تصویر کا دیکھنا جائز ہے؟ حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی داماد برکاتہ، جن کے مریدین لندن تک ہیں، دارالعلوم کے فارغ ہیں، جن کی عمر 85 سال کے آس پاس ہے، بڑے بڑے علماء سے مرید ہے حضرت مولانا قمر الزمان صاحب الہ آبادی داماد برکاتہ، انہوں نے ایک رسالہ کتابچہ کے اندر لکھا ہے، جس طرح سے سامنے سے عورتوں کا دیکھنا آنکھی زنا کا گناہ پڑا کرتا کہے کہ بھیا اگر کوئی کسی عورت کی طرف، لڑکی کی طرف دیکھے تو آنکھ کی زنا کا گناہ پڑ جائے گا، اگر ہاتھ چھو جائے تو ہاتھ کے زنا کا گناہ پڑ جائے گا، پیر چھو جائے تو پیر کے زنا کا گناہ پڑ جائے گا۔ تو آدمی کسی عورت کی طرف دیکھے گا، جب سوچے گا دوسرا ہم کو دیکھ لے گا تو نظر کو پھیر لے گا، لیکن جب موبائل میں فوٹو بھر کے رکھے گا، تصویریں بھر کے رکھے گا، رات میں بستر کے اندر پڑا ہوا لحاف کو اوڑھے ہوئے، کمبل اوپر ڈالے ہوئے 2-2 4-4 گھنٹے برابر فوٹو دیکھتے رہتے ہیں، یہ حرام ہے شمع رسالت کے پروانوں۔ اسی حال میں فرشتہ لے کے گیا تو جواب دیتے نہیں بنے گا۔ حرام یہ بھی ہے، آنکھ کی زنا کا گناہ اس میں بھی ہے، جو فوٹو پہ گہری نظر ڈال کے رات بھر دیکھتے رہے۔ طے کرو اس سے بچنا ہے، ارے بولو اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آنکھوں کی روشنی ضائع کیے دے رہے، کانوں میں ڈٹیاں لگا کر کان کے پردے غائب کیے دے رہے، یہ بھی بڑا خسارہ ہے، نقصان ہے۔ اور آپ ایک مسئلہ معلوم کر لیجیے، سن لیجیے کہ اللہ نے جو جسم دیا، ہاتھ پر جو آزاد جوارے دیے ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اسی لیے کوئی اپنا گردہ، ایک صاحب نے کہا گردہ بیچنا کیسا، مجھے تو 5 لاکھ ملے گردہ میں اپنا بیچ لوں فروخت لوں، میں نے کہا حرام ہے، جائز نہیں ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، تمہاری اپنی جاگیر و پراپرٹی نہیں ہے۔ اپنا گھر ہبا کر دو، ہدیہ کر دو، اپنی گاڑی ہدیہ کر دو، لیکن اپنے گردے کو نکلوا کے بیچ لو تو فروخت کرنا جائز ہے؟ تمہاری چیز نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ ارے بولو بھائی، اللہ صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو کیوں اپنے کانوں کو خراب کیا؟ پردہ بڑا نازک ہوا کرتا، اس میں لیڈ لگا لیا کرتے، اسپیکر لگا لیا کرتے، جتنے قریب سے آواز ٹکرائے گی بڑی جلدی آنکھوں کی روشنی اور کان کے پردے اور ساتھ ساتھ دماغ بھی متاثر ہوگا۔ اپنی جان پر حق ہے، علماء بیٹھے مسئلہ معلوم کر لو۔ اگر کوئی ایسے جگہ پھنس جائے، ایسی جگہ جہاں کھانے کی کوئی چیز نہ مل پائے، یہاں تک کہ جان کے جانے کا خطرہ لائق ہو جائے، کہ جان چلی جائے گی، جان خطرے میں پڑ جائے گی، اس وقت جان بچانے کے لیے مردار کا کھا لینا ضروری ہے اور جان کا بچانا واجب ہوگا۔ کاہے کے لیے ہوگا؟ پتہ نہ، جان کا حق بہت ہے کہ اپنی جان کو ضائع نہ کرے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی امانت، آنکھ اور کان اور سارا وجود اللہ کی امانت۔ ارے بولو بھیا، قدر کریں گے اس کی؟ نہ قدری نہ کرو، جب کوئی نعمت جاتی ہے